ईरान ने जो है जंग बंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने कुछ शर्तें रख दी। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब इनको कबूल करेंगे? और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद मंजूर की गई जो कि अर्दन और तमाम गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक हुए थे। इसका जिम्मेदार जो है वो ईरान को ठहराया गया। ईरान से अमेरिका और इसराइल के लिए जंग बंदी की सिफारिश कौन कौन से मुल्क ने की, इसके नाम भी वाजिया किए हैं ईरानी सदर ने अपने बयान में। और रजब तैयब अर्दगान जो कि तुर्किया के सदर हैं, उनको इसराइल की तरफ से धमकी दी गई। और ये धमकी में क्या क्या कहा गया था ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और ओमान के ऊपर जो हमला हुआ है, क्या ये ईरान ने किया या नहीं किया, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस व्लॉग में। और ताज़ा तरीन सूरत हाल, इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात जो कि तमाम दुनिया के अंदर जो है वो नई पेशरफ्त और नई खलबली जो है वो पैदा कर रहे हैं। इस सब के बारे में आज हम हमारे व्लॉग में जो है वो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमाद खान। तो चलते हैं आज की हमारी अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो जोरों शोर से जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है कि किसी तरह से ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए या जंग बंदी के मुआहदे की तरफ आ जाए। लेकिन ईरान का इस वक्त बिल्कुल ही मूड नहीं है और ईरानी सदर ने इनके सामने जो शर्तें रखी हैं वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा और ईरानी हुक्मरान का कहना है कि हम डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं चाहते, हमें उनके ऊपर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्होंने वादा किया था कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वादे की खिलाफी की और ईरान के ऊपर हमला किया इसराइल के साथ मिलकर। इसके अलावा ईरान के जो सदर हैं पजिशकियान, उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं कि अगर ईरान जंग बंदी करेगा तो उसकी कुछ शर्तें हैं जो कि अमेरिका को माननी होंगी। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही बड़ी मुश्किल का शिकार है। वो बार बार अपने दोस्त ममालिक को जो है वो ईरान की तरफ भेज रहे हैं इनडायरेक्टली, ताकि ईरान को जंग बंदी के मुआहदे पर आमादा किया जा सके। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का कहना है कि जंग खत्म करने का वाहिद ही तरीका है, जिसके लिए ईरान की कुछ शर्तें हैं जो कि अमेरिका को माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है कि ईरान के जायज हकूक को जो है तस्लीम किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि मुआवजे की अदायगी की जाए, यानी कि जो जो नुकसान अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के अंदर किए हैं उसका मुआवजा जो है वो ईरान को जो है अदा किया जाए। और तीसरी शर्त यह है कि मुस्तकबिल की जहरियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी जमानतें दी जाएं। अगर अमेरिका दोस्त ममालिक जो है वो चाहते हैं कि जंगबंदी की जाए तो हमें जो है जमानतें दी जाएंगे। अगर इन फ्यूचर जो है वो अमेरिका ने कोई भी हमला किया, कोई भी गलती किया, कोई भी जंग करने की कोशिश की, तो उसके जो फाइन के तौर के ऊपर उन्हें जो है क्या क्या जमानतें जो है वो दी जा सकती हैं। जैसे कि रूस हो गया, चाइना हो गया, या पाकिस्तान भी जो है वो अब कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है वो जंगबंदी के मुआहदे पर जो है वो आमादा हो जाए, तो हमें ये ममालिक जो है हमें अपनी जमानतें दे दे या हमें हमारे पास जो कोई चीज़ यानी कि मुआहदे के तौर पे रखवा दे कि अगर अमेरिका ने जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी की तो हम ये चीज़ जो है वो जब्त कर लेंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो जंग बंदी के मुआहदे पर आने के लिए जो है आमादा नहीं है और ना ही इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। वजह यह है कि ईरान का कहना है कि पहली दफा हमने जो है इसराइल का जो है इतना बड़ा मुहासरा जो है वो तोड़ा है, उनका डिफेंस सिस्टम तबाह किया है, उनको नुकसान पहुंचाया है और अब हमारे लिए तो रास्ता खुला है। हम आसानी से इसराइल के अंदर जो है अपने अहदाफ को जो है निशाना बना सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि ईरान जो भी ड्रोन्स भेजता था, जो भी मिसाइल जो है वो इसराइल के ऊपर दागता था या अमेरिकी हवाई अड्डों के ऊपर दागता था, वो क्या होता था, डिफेंस सिस्टम के जरिए जो है वो 90% जो उनके मिसाइल और ड्रोन्स थे वो जो होते थे वो खत्म कर दिए जाते थे। अब जो है तकरीबन ये परसेंटेज आ गई है, 50-50% के ऊपर आ गई है कि ईरान जो भी निशाना लगाकर यानी कि मिसाइल दागता है, इसराइल में दागता है या अमेरिकन हवाई अड्डों पे दागता है, वो डायरेक्ट निशाने पे जाके लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका और इसराइल का जो भी डिफेंस सिस्टम है वो पूरा का पूरा मफलूज करके रख दिया है। और अब ईरान के लिए जो वो रास्ता खुला है और वो आसानी से इसराइल को जो है वो सबक सिखा सकते हैं और सिखा भी रहा है। और अगर देखा जाए
تو اسرائیل میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمیں نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن کیا ہے ادھر ٹوٹل میڈیا جو ہے بلیک آؤٹ ہے، میڈیا کی کوریجز جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہی ہے۔ اور دوسری طرف سے جو نیتن یاہو ہے وہ تقریباً 3-4 دنوں سے جو ہے وہ غائب ہے منظر عام پر، نہ ہی ان کی کوئی ویڈیو آئی ہے، نہ ہی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے، نہ کوئی تصویر آئی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے نہیں ہے، کہاں پر ہے، کوئی بھی نہیں پتا۔ جبکہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت خانہ جنگی کے اندر جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، اور اس موقع کے اوپر نیتن یاہو کا اس طرح سے منظر عام سے غائب ہو جانا یہ اسرائیل کی شکست کا اعلان ہے۔ ایرانی سپیکر ہے ایک محمد باقر کالیباف، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے اور یہ لکھ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ایران کو جو ہے وہ ختم کر دیا، ہم نے تو حملے کے پہلے گھنٹے میں ہی ایران کو جو ہے دھول چٹا دی، ایران کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا۔ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں اور یہ ساری کی ساری افواہیں ہیں۔ ہمیں جو ہے ہاں نقصان پہنچا ہے، امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ایران کو نقصان پہنچا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کہنا ہے کہ ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی، ان کا میزائل سسٹم ختم کر دیا، ان کا جو ہے ہم نے بحری نظام جو ہے وہ ختم کر دیا، ان کا ہوائی نظام ہم نے مفلوج کر کے رکھ دیا، یہ بالکل ہی صرف اور صرف بیانات ہے، ان میں کوئی بھی صداقت اور حقیقت نہیں ہے۔ ایک تو ایران نے جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے شرطیں رکھ دی ہیں کچھ، اور ایران کا کہنا ہے کہ ان کے مانے بغیر جو ہے ہم جنگ بندی بالکل ہی نہیں کریں گے، ہم جو ہے آنے والے لمبے وقت کے لیے، لمبے عرصے تک کے لیے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے بیانات میں جو ہے وہ بار بار تبدیلی لا رہے ہیں، ان کے بیانات بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، اور وہ جو الزام ہے جنگ کے وہ اوروں کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ کبھی وہ جنگ کا الزام جو ہے وہ جیرڈ کشنر پر ڈالتے ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں، کبھی وہ مارکو روبیو کے اوپر ڈالتے ہیں جو کہ سیکرٹری خارجہ ہیں، اور کبھی وہ پیٹ ہیگزٹ جو کہ سیکرٹری دفاع ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ الزام ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ہم پر حملہ کر دے گا، یا ایران جو ہے وہ جوہری پروگرام جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے، اس لیے میں نے ان کے کہنے کے اوپر جو ہے نا حملہ کر دیا اور جنگ جو ہے وہ میں نے شروع کر دی۔ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ہی بیانات جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، وہ جو ہے ایک دوسرے سے نہیں مل رہے، اور وہ تقریباً 24 گھنٹوں میں تقریباً 1 درجن سے زیادہ بیانات جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا، یہ میں نے نہیں کیا۔ کہ ان باتوں سے اور ان ایکشن سے جو ہے وہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ اب وہ پھنس چکے ہیں، وہ اس چیز سے باہر نکلنا تو چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی ایک فیس ویلیو رکھ کے جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اب آپ امریکن میڈیا کو دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگی پالیسیوں کے جو ہے وہ خلاف لکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ الجزیرہ کو دیکھ لیں، CNN کو دیکھ لیں، ترک میڈیا کو دیکھ لیں، آپ رشین میڈیا کو دیکھ لیں، سارے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگی پالیسیوں کے خلاف جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس دلدل میں آ کر پھنس چکے ہیں۔ اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کے جہاز ڈبو دیے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کو جو ہے وہ شکست دے دی، بس کچھ کاروائی رہتی ہے، اس کے بعد جو ہے مکمل طور کے اوپر اعلان کیا جائے گا۔ اب اگر بات کی جائے ابنائے ہرمز کی یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کی، تو ایران وہاں سے صرف ان ممالک کو گزرنے دے رہا ہے جو کہ ایران کی مرضی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت دعوے کیے تھے کہ جی میں یہ بہت جلد کھلوا لوں گا، اور باقی ممالک کو جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یہاں سے گزر جائیں۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خود کے جو جہاز ہیں وہ ایران کی ٹیریٹری سے بھی دور کھڑے ہیں، ان کے یعنی کہ رینج سے بھی باہر نکل گئے ہیں، کہیں ایران جو ہے حملہ نہ کر دے ہمارے اوپر، یا ہمیں جو ہے نقصان نہ پہنچا دے۔ اور ایران نے جو ہے ٹوٹل وہاں پہ جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے ٹوٹل کنٹرول کیا ہوا ہے ابنائی ہرمز کے اوپر، اور اگر ایسا چلتا رہا تو خلیجی ممالک اور عرب ممالک کو جو ہے وہ بہت ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہاں سے چائنا جو ہے اس کے جہاز گزر رہے ہیں، اور اب بنگلہ دیش نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے تو ان کے جہاز کو جو ہے وہ اجازت دی ہے ایران نے وہاں سے گزرنے کی۔ اور اب تو ایران نے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں جو ہے وہ بارودی سرنگیں بھی بچھا دی ہیں، یعنی کہ جو بھی ملک ان کی مرضی کے بغیر وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو ان کو جو ہے وہ بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف امریکی جو دفاعی نظام ہے وہ تو ٹوٹلی ایران نے جو وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کے تقریباً 4 سے زائد جو ہیں ان کے ڈیفنس سسٹم جو ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو وہ تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ اب امریکہ کے ہوائی اڈوں کے پاس اور ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بالکل ہی کام نہیں کر رہا، اگر جو کر رہے ہیں اکا دکا تو ان کی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈائریکٹ کیسے کرنا ہے،
ہے یا کام کیسے کرنا ہے، اور ان دفاعی سسٹم کو جو ہے، ان ڈیفینس سسٹم کو جو ہے دوبارہ ریپیئر کرنے میں کئی سالوں لگ جائیں گے۔ امریکن ہے ڈیفینس سسٹم جیسے پاٹریوٹ، تھاڈ، جو ایسے ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ ایران نے جو ہے وہ تباہ کر دیا، اور اسرائیلی ڈیفینس سسٹم آئرن ڈوم جیسا سسٹم جو ہے وہ بھی ایران نے نکارہ کر دیا ہے۔ اب ایران کو اپنے نشانے اور ہدف بنانے میں جو ہے وہ بہت ہی آسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ بہت ہی آسانی سے وہ اپنا نشانہ جو ہے، اپنا ہدف جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں، اور وہ لگاتار جو ہے اسرائیل کے اوپر وقفے وقفے سے جو ہے وہ بمباری کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو جو ہے وہ نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور جہاں جہاں ایران کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے امریکہ کے اتحادی ملک ہے، یا امریکہ کو جو ہے انہوں نے حملے کے لیے ہوائی اڈے دیے ہوئے ہیں یا جگہ دی ہوئی ہے، ایران جو ہے وہاں پر حملہ کرتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم تو ایران کے انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے۔ ان کو جواب دیتے ہوئے ایران نے کہا ہے کہ خبردار، اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو ہم بھی ان تمام ممالک کے انفراسٹرکچر کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے جہاں جہاں پر امریکن ایئر بیسز ہیں، جہاں جہاں پہ امریکہ کو جو ہے وہ اڈے دیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے جو ہے وہ بینک کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو ایران نے بھی کہا ہے کہ جتنے بھی امریکن، جس جس ملک میں جتنے بھی امریکن بینک ہیں، ہم ان کو راکٹ سے اڑا دیں گے۔ تو عوام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر جو ہے امریکی بینک سے جو ہے وہ دور رہیں۔ اگر امریکہ نے کوئی بھی مس ایڈونچر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی تو ہم جو ہے انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ایک طرف امریکہ جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ بندی کے معاہدے کی طرف بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جب ایران جو ہے انہیں منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، تو امریکہ جو ہے ساتھ ہی الٹے پاؤں ہی ایران کو جو ہے وہ دھمکی دے دیتا ہے کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، میں اب جو ہے وہ بڑا حملہ کرنے جا رہا ہوں، میں جو ہے اب ایران کو نقصان پہنچانے جا رہا ہوں۔ لیکن ایران جو ہے وہ اب مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی شک نہیں، ایران جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل سے ڈبل جو ہے وہ نقصان برداشت کر رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، بے شک وہ جانی ہو، مالی ہو، دفاعی ہو، ہر لحاظ سے ایران کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن ایران کہتا ہے کہ اگر رہے گا میرا کچھ نہیں تو میں بچاؤں گا آپ کا بھی کچھ نہیں، میں چھوڑوں گا آپ کو بھی نہیں، اور وہ تیار ہو کے بیٹھا ہے۔ ان کا فوجی نظام جو ہے، ان کا دفاعی نظام جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ انہوں نے اپنے جتنے بھی میزائل سسٹم ہے ان کو جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے، ان کو جو ہے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جب بھی وقت آتا ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرتے ہیں، امریکی ایئر بیسز کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اور عمان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اس کے آئل ڈیپو کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، ایران کا کہنا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، اور عمان نے بھی اس حوالے سے کوئی بھی بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا، کیونکہ وہ ابھی ان کی کوشش ہے کہ اس آگ کے اوپر جو ہے وہ جتنا جلد از جلد ہو سکے وہ قابو پایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تحقیقات کریں گے اور معلوم کریں گے کہ اس کے پیچھے کس کی حرکت تھی۔ لیکن ایران کی طرف سے جو ہے یہ بیان واضح طور پر آ گیا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ عمان کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں کیا۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کے سکول کے اندر اوپر جو بچوں کے سکول کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، جس میں 168 یعنی 168 معصوم بچیاں جو ہے وہ شہید ہو چکی ہیں، اب وہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے کا پھندا بن چکی ہے۔ وہ حملہ جو ہے وہ عذاب بن چکا ہے، کیونکہ اس نے ناحق حملہ کیا، معصوم بچیوں کو جو ہے وہ شہید کیا۔ اور جہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ جاتے ہیں ان سے یہ سوال لازمی پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے بارے میں کوئی بھی جواب جو ہے وہ نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا، کبھی وہ جواب نہیں دیتے۔ اور اب یہ بیانیہ بھی ان کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے جو نشانہ جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ کسی اور جگہ کو رکھا تھا، لیکن غلطی سے ہمارا ایک حملہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا، جو کہ شاید اشارہ کرتا ہے کہ وہ یہی حملہ ہے جس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں اور بیان دے رہے ہیں کہ ہمارا ایک حملہ جو ہے وہ اپنے پوائنٹ سے ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ باقی ایران نے جو ہے وہ خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کو ایک واضح دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا داخلی فوج جو ہے وہ ایران کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی، تو اس کا آپ کو جو ہے وہ بھاری نقصان جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو واضح پیغام ہے کہ اگر کوئی بھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری شرطیں جو ہے وہ ماننی پڑیں گی، نہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ڈیل نہیں، کوئی بھی مذاکرات نہیں، کوئی بھی جنگ بندی نہیں۔ ہم یہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے جب تک ہمارے اندر زور ہے، ہم یہ جنگ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے۔ یہ صاف اور واضح پیغام جو ہے وہ امریکہ کو ایران کی طرف سے مل چکا ہے۔
اور دوسری طرف رجب طیب اردگان نے جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب اسرائیل کی عوام یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ نیتن یاہو جو ہے ہمارے اوپر جو ہے ایک عذاب بن کر نازل ہوا، اس کی وجہ سے ہم جو ہے عذاب میں مبتلا ہو گئے، ایران جو ہے وہ ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، اس سب کی وجہ جو ہے نیتن یاہو ہے۔ اب اسرائیل میں بھی نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ ایک رجیم چینج آپریشن جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو گیا، اس کی عوام جو ہے وہ خلاف ہو چکی ہے، اور اب نیتن یاہو خود ہی منظر عام سے غائب ہے، اور ایران جو ہے وہ بھرپور حملے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کر رہا ہے۔ اب اسرائیل کی طرف سے جو ہے مظلومیت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جب انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا تب ان کو کچھ یاد نہیں تھا، تب انہوں نے غزہ کے اوپر حملہ کیا تھا تب انہیں کچھ یاد نہیں تھا، جب انہوں نے فلسطین کے اندر ظلم ڈھائے تھے تب ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ انہوں نے تقریباً غزہ کے اندر 20,000 معصوم چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے جن میں شامل ہیں، ان کو شہید کیا، اور تقریباً 33,000 خواتین ان کو شہید کیا، ان کے اوپر بمباری کی، ان کو تب کچھ یاد نہیں آیا، تب کوئی مظلومیت یاد نہیں آئی، اور آج جو ہے وہ اسرائیل کہہ رہا ہے چیخ چیخ کے کہ ہمارے اوپر ایران جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے، ہماری عام آبادی کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ کیوں؟ ایران کے اندر جو مظلوم مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، اس کا پوچھنے والا اس سے کوئی نہیں ہے۔ کیوں ان کی اہمیت کوئی نہیں تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ اب یہ جو ہے یہ اسرائیل کے اندر جو ہے کام شروع کر دیا گیا ہے، اور جب اسرائیل، ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے تمام مسلمانوں کا دھیان جو ہے وہ ایران، لیبنان اور گلف کنٹریز کی طرف ہے، تو اسرائیل نے جو ہے ایک اور حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کی جو وہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے غزہ کے اندر خیمہ بستی کے اوپر بمباری کی ہے اور بہت سے مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے ساتھ مقابلہ تو کر نہیں سکتا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ معصوم فلسطینیوں کے اوپر، معصوم غزہ کی عوام کے اوپر جو وہ بمباری کر رہا ہے۔ ان کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ پتھر ہیں، اینٹیں ہیں یا ڈنڈے وغیرہ ہیں، وہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور ان کے پاس جو ہے وہ جنگی ہتھیار ہے، وہ اب بھی اپنی جو ہے وہ بربریت سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہا۔ آج کی ویڈیو سے فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تازہ ترین صورتحال کے ساتھ، تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔